अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों और बेटियों में मोहम्मद यूसुफ बुनेरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं पश्तो ज़बान के अज़ीम सूफ़ी शायर ख़ान अब्दुल गनी ख़ान की एक नज़म की तशरीह करूँगा। चूँकि आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि गनी ख़ान अब्दुल गनी ख़ान जो हमारी पश्तो ज़ुबान में उनको गनी ख़ान कहा जाता है, वो सूफ़ी शायर थे। और हर धर्म हर मज़हब में दो तबके हुआ करते हैं जो अल्लाह की तरफ सफ़र कर रहे होते हैं, यानी जो दीनदार कहलाते हैं। एक उलमा हज़रात जिनको हम मौलवी या मुल्ला हज़रात कहा करते हैं, एक सूफ़ी हज़रात। इनका रास्ता जो है वो तसव्वुफ़ का होता है, और तसव्वुफ़ तस्फ़िये से निकला है, यानी सफाई का, यानी गुनाहों से धोने का, यानी गुनाहों से पाक होने का रास्ता। और एक ये है कि ये मोहब्बत का रास्ता है। तो हर सूफ़ी शायर ने अपने धर्म, चूँकि तसव्वुफ़ हर मज़हब में हर धर्म में है, तो हर सूफ़ी शायर और हर सूफ़ी वली वो ज़ाहिर बीन मूलियों और जो उलमा हज़रात होते हैं उनकी रहनुमाई क्या करते हैं। बज़ाहिर आवाम को ये बात नज़र आती है कि जो रहनुमाई वो मौलवी हज़रात और आवाम की नज़र में तनकीद समझी जाती हैं, लेकिन ये तनकीद नहीं होती है, रहनुमाई होती है। लिहाजा हमारे गनी ख़ान ने भी अक्सर अपनी नज़मों में मौलवी हज़रात की रहनुमाई फरमाई है कि असल रास्ता क्या है अल्लाह तक पहुँचने का। वो है तसव्वुफ़ और मोहब्बत का रास्ता। तो इसी एक नज़म में ये उन्वान है इस नज़म का, यानी एक दीवाने और एक मौलवी का सवाल व जवाब। मौलवी दीवानी से पूछते हैं, जो दीवाना है उससे पूछते हैं, और दीवाना फिर इनके सवालात का जवाब दिया करते हैं। तो पश्तो में ये नज़म है जिसकी तशरीह और जिसका तर्जुमा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। गनी ख़ान लिखते हैं, लेवनिया मकसदा मुलाकोर दया वशक दे कोटनई दिगणी डेरे दहामोग्रब खालिक दे। एक मुल्ला साहब, एक मौलवी साहब एक दीवानी से, यानी एक सूफ़ी से पूछते हैं कि सूफ़ी जी, ये मक्का क्या है, यानी काबा क्या है, यानी काबे को इतना मुकाम क्यों मिला है। तो सूफ़ी जी जवाब देते हैं कि मौलवी साहब, ये एक आशिक़ का घर है, और आपने देखा है कि झोंपड़ियाँ तो बहुत हैं, घर तो बहुत हैं, और सबके खालिक अल्लाह ही हैं। लेकिन ये जो काबा को फ़ौक़ियत मिली है, इसको फ़जीलत मिली है, और सारी दुनिया से लोग वहाँ जाते हैं, उसका तवाफ़ करते हैं, तो ये मुकाम और ये इज़्ज़त और ये एज़ाज़ इस वजह से इस घर को मिला है कि ये एक आशिक़ ने इस घर को बनाया अपने माशूक़ की याद में। जैसे आगरा ताज महल जिन्होंने बनाई, मुझे नाम नहीं आती बादशाहों का, लेकिन सुना है कि वो अपनी महबूबा की याद में, यानी महबूबा को हदिया देने के लिए उन्होंने एक महल बनाया। तो इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की बुनियाद रखी, और ये खालिसतन अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मोहब्बत में और अल्लाह को याद करने के लिए आपने ये घर बनाया। तो अल्लाह ने क्या किया, ये मोहब्बत और इश्क़ की बरकत है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस काबे को, यानी इस घर को इतना मुकाम और इतना एज़ाज़ बख्शा कि अपने घर की निस्बत अता फरमाई, और फरमाया कि ये मेरा घर है। हालांकि अल्लाह तो लामकान है, अल्लाह को घरों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसी घर को अपना घर बना दिया। वजह यह है कि ये एक आशिक़ ने अपने माशूक़ की याद में, अपने माशूक़ की मोहब्बत में इस छोटे से घर को बना दिया, इसलिए अल्लाह ने इतना बड़ा शर्फ़ इस घर को बख्शा। हालांकि घर बहुत होते हैं, किसी घर का इतना, यानी बादशाहों के जो महल होते हैं उनकी भी इतनी इज़्ज़त नहीं होती है, और उनका भी इतना एहतराम नहीं है, कोई याद भी नहीं करता, कोई चक्कर भी नहीं काटता। लेकिन एक छोटा सा घर है, और पूरी दुनिया से लोग जा रहे हैं, हर ज़माने में लोग तवाफ़ कर रहे हैं, लोग इर्द गिर्द दौड़ लगा रहे हैं। वजह क्या है, ये अल्लाह ने ये मुकाम इसलिए बख्शा, इसको ये एज़ाज़ इसलिए बख्शा कि ये
ایک عاشق نے اللہ کی محبت میں اس کو بنا دیا۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے مولوی صاحب کا دیوانے سے، لیونی ایمان سدے ملا دا دے پوخ گمان دا یو خوب پلڑی لیدی دا وزنون و دا جانان۔ یہ مولوی صاحب پوچھتے ہیں صوفی صاحب سے کہ دیوانے ایمان کیا چیز ہے؟ تو دیوانہ جواب دے رہے ہیں کہ ایمان ایک پکا گمان ہے۔ کس بات کا؟ اس بات کا کہ میں ایک نہ ایک دن اپنے محبوب سے، اپنے رب سے اور اپنے جانان سے میں ملوں گا، اور میں ان کے پاس پہنچ کے وہاں زندگی ان کی روبرو ان کے حضور میں گزاروں گا۔ تو یہ ایک حسرت، ایک امید، اس گمان کا، اس یقین کا، یہ دل کے اندر ہر انسان کو یہ دل کے اندر یہ یقین رکھنا ہے کہ ایک نہ ایک دن میں نے اپنے رب کو، جس نے مجھے بھیجا اور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں انہیں دیکھنے کے لیے اور ان کا دیدار کرنے کے لیے اور ان کی وصال کے لیے، یعنی ان کے مجلس میں بیٹھنے کا موقع مجھے ملے گا۔ اللہ سے ملاقات کی پکی امید رکھنا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ تیسرا سوال یہ ہے، لیونی جنت سے دے ملاستا جنت پیتیدہ اور زمان جنت وصال دے یو خمار یو مستیدہ۔ تیسرا سوال پوچھتے ہیں مولوی صاحب اپنے یہ صوفی صاحب سے، دیوانے صاحب سے، کہ جنت کیا چیز ہے؟ تو دیوانہ جواب دیتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کی جنت تو حلوہ ہے، اور میری جو جنت ہے وہ اللہ سے ملاقات اور اللہ سے محبت رکھنا اور اللہ کی محبت میں مست ہو جانا۔ یعنی کوئی بھی عاشق جب معشوق کو دیکھ لیتا ہے تو وہ اس کے لیے عید بھی ہے، اس کے لیے جنت بھی ہے، اور پھر اس کے ہم مجلس ہو کر اس کی جو مستی ہے وہی اس کی جنت ہے۔ تو مولوی صاحب نے پوچھا کہ جنت کیا چیز ہے؟ تو ظاہر بن علماء کی جنت جو ہے وہ تو پیٹ اور فرج، یعنی اپنی خواہشات کی تکمیل، یہ ان کی جنت ہے۔ اور صوفی حضرات کی جنت کیا ہے؟ اللہ سے ملنا، اللہ کا دیدار کرنا اور اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت میں مست ہو جانا، یہ اللہ والوں کی جنت ہوتی ہے۔ چوتھا سوال ہے، لیونی نشسدہ مولا دا پسیل وات دی دمستے رنگین محل کے دا وات ننوات دی۔ چوتھا سوال جو پوچھا مولوی صاحب نے دیوانے سے کہ دیوانی جی یہ نشہ کیا چیز ہے؟ تو دیوانہ صاحب جواب دے رہے ہیں کہ یہ سیر پہ نکل جانا ہے اور مستی کے رنگین محل میں یہ اندر جانا اور اس سے باہر آنا، یہی نشہ ہے۔ ظاہری تشریح اس کی یہ ہے کہ نشہ کی حالت میں جو کوئی نشہ کرتا ہے، دارو پیتا ہے یا کچھ بھی نشہ کر لیتا ہے، تو کیا ہے کہ اس کے حواس وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور اس کی روح وہ بالکل، یعنی جو اس کو ٹینشن، جو اس کو پریشانی لگی رہتی ہے، تو اس پریشانی سے یہ کچھ دیر کے لیے باہر نکل جاتا ہے۔ لیکن جیسے نشہ اتر جاتا ہے تو پھر یہ واپس اپنے پریشانی والے گھر میں اندر آ جاتا ہے۔ تو نشے کی تعریف یہ ہے کہ نشہ کر کے انسان اپنے پریشانیوں سے کچھ دیر کے لیے باہر نکل جانا، یعنی کچھ آرام پانا، اسی کو نشہ کہتے ہیں۔ لیکن حقیقی جو معنی ہیں اس کے وہ یہ ہیں کہ اللہ کی محبت کا جو نشہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی جتنے بھی غم ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اگر کوئی اللہ کی محبت میں نشہ ہو جائے، یعنی نشہ کر لے اللہ کی محبت کا اور وہ بے ہوش ہو جائے اللہ کی محبت میں، تو یعنی جو بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، اس محبت کا نشہ یہ ہے کہ یہ دنیا کے سارے غم اور ساری پریشانیوں سے نکل جاتا ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے، لیونیا چمن سدے ملا خورخ کو ولدی د جانان کسی تتلل دی دو امید ارمان کی دل دی۔ پانچواں سوال مولوی صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ دیوانی جی
یہ نماز کیا ہے، یہ نماز کا مقصد کیا ہے، نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ تو دیوانہ پوچھتے ہیں کہ یہ مٹی کو چوم لینا، زمین کو چوم لینا. زمین کو لوگ نہیں چومتے کیونکہ مٹی ہماری نظر میں ایک حقیر سی چیز ہے. تو اس حقیر سی چیز کو چوم لینا کسی کی یاد میں، یہ نماز ہے. اور جانان کسی دل دی تو امید ارمان کے دل دی. یہ اپنے جانان، اپنے یار، اپنے معشوق کے گھر اور گھری میں جانا ہے، اور اس امید سے جانا ہے کہ میں اپنی معشوقہ کے گلی میں جا کر اس کا دیدار کر لوں گا. یعنی ملاقات کی امید رکھنا، یہ ہے نماز. یعنی نماز کا فلسفہ یہ ہے کہ عاجزی، یعنی خاک کو چوم لینا، یہ ایک عاجزی ہے. سجدہ لگانا، اور یہ اس کو عاجزی کہتے ہیں. عاجزی، اور اس امید سے عاجزی کہ میں شاید اسی عمل سے اللہ کی رضا حاصل کروں گا. پھر چھٹا سوال یہ ہے، لیونی سجدہ صدا مولا زان خاوری قول دی دا مستی دا گلو ہار دیا پو کیا چول دی. مولوی صاحب پوچھتے ہیں کہ دیوانے جی یہ سجدہ کیا ہے، سجدے کا فلسفہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اپنے آپ کو مٹھا دینا ہے. سجدے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ تو ہے. یہ جو ماتا ہے اور یہ جو چہرہ ہے، انسان کے بدن میں سب سے معزز یہ ماتا اور یہ چہرہ ہے. اس کو خاک میں یا زمین سے رگڑ دینا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ میری کوئی بڑائی نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ تو ہے، تو مجھ سے راضی ہو جائے. اور دا مستی تو گلوہار دا یرقپو کیا چول دی. اور میری جو مستی ہے، یعنی انسان کی جو مستی، انسان کا جو غرور اور تکبر ہے، اس کا ہار لے کر نہ اللہ کے، یعنی نعوذ باللہ اللہ، یعنی اپنے محبوب کے قدموں میں ڈال دینا. یعنی اپنی مستی، اپنے غرور، اپنے تکبر کا ہار جو ہے وہ اپنے محبوب کے قدموں میں ڈال دینا. یعنی اپنی سب کی نفی کہ میرا علم بھی کچھ نہیں، میرا ہنر بھی کچھ نہیں، میرا کمال بھی کچھ نہیں ہے، میری ذات اور میری قوم اور میرا قبیلہ، میرا ملک، یہ کچھ بھی نہیں. آج دیکھیے انسان طرح طرح کے تکبر میں مبتلا ہے. کوئی جو ہے اپنے خاندان کے تکبر میں کہ بھئی میرا خاندان بڑا ہے، کوئی اپنے قوم، کوئی اپنے جیسے عرب عجم، اور کوئی اپنے علاقے کہ بھئی میرا علاقہ سب سے معزز ہے، کوئی اپنے قبیلے کہ ہمارا قبیلہ اتنا بڑا ہے اور اتنا معزز ہے، کوئی اپنے ملک، تو اور کوئی اپنے علم، کوئی اپنے ہنر، اور کوئی اپنی دولت، کوئی اپنی جوانی، کوئی اپنے حسن. ہر ایک اپنے ایک دھوکے میں مبتلا ہے اور یہی تکبر اس کو چڑھا ہوا ہے. تو سجدہ جب یہ لگا لیتا ہے تو یہ اپنے سب کچھ جتنی بھی بیماریاں ہیں نا تکبر کی، اس سب کی نفی کر دینی ہے. اور یہ اس بات کا اقرار ہے یہ سجدہ لگانا کہ یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ تو ہے، اور تو بالا ہے اور میں زیر ہوں. لیونیہ جوندن سدے ملازم جوندن دا زما دا خوب لیدل دی دا سبا او دا پرون. پھر مولوی صاحب ساتواں سوال پوچھتے ہیں کہ دیوانے صاحب یہ زندگی کیا ہے؟ تو دیوانہ جواب دیتے ہیں کہ میں زندگی ہوں. یعنی انسان ہی زندگی، کائنات کی جو رونق ہے وہ انسان ہے. اگر کائنات میں انسان نہ ہوتا تو کائنات بھی نہیں رہتی، اور اس میں جو رونق ہے وہ بھی نہیں رہتی. یہ سورج جو روشنی دے رہا ہے، یہ چاند جو روشنی دے رہا ہے، یہ ستارے جو چمک رہے ہیں، اور یہ سمندر اور یہ پانی اور یہ آبشار اور یہ باغات کا رنگ اور پھولوں کے رنگ، یہ سب اسی لیے ہے کہ انسان اس دنیا کے اوپر رہ رہا ہے اور انسان اللہ کا محبوب ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کے واسطے یہ سارا نظام چلایا ہے. تو زندگی یعنی کائنات کی روح یہ انسان ہے. اور یہ زندگی اللہ نے کیوں دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ
دل کے اندر یہ حسرت رکھنا کہ یا اللہ میں کب آپ کے پاس آؤں گا. تو اللہ سے محبت رکھنا اور اللہ سے ملنے کی جو امید یا تمنا ہے وہ یہ اسی کے لیے انسان کو بنایا گیا اور انسان کو اسی لیے کائنات کی روح کے طور پر پیش کیا گیا ہے. تو زندگی اصل کون ہے؟ زندگی انسان ہے. 8واں سوال پوچھتے ہیں لیونیہ وصال سے دے ملا خیش کی ڈوبی دی دا پستورو گڈی دی دی اور پسپومئی کے خوریدی دی. مولوی صاحب پوچھتے ہیں کہ دیوانے جی یہ وصال کیا ہے؟ یعنی اللہ سے ملنا یا اپنے محبوب سے ملنا یہ کیا ہے؟ اس کا کیا فلسفہ ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے اور کیسے ہم پہنچ سکیں گے اللہ تک؟ تو دیوانے صاحب جواب دے رہے ہیں کہ یہ تو حسن میں ڈوب جانا ہے. یعنی اللہ نے جتنی خوبصورتی کائنات کو دی ہے اسی خوبصورتی پر غور فکر کر کے اور اس سے یہ سبق حاصل کریں کہ ہمارے اللہ کتنے خوبصورت ہوں گے. جس نے پھولوں کو بنایا، جس نے آبشار اور پانی اور ہر چیز کو رنگ دیا، خوشبو دی اور جس کو وجود دیا، وہ اللہ کتنا خوبصورت ہوگا. تو وصال کیا ہے؟ اب اتنی خوبصورت چیزیں جب جس نے بنائی ہو تو عقل والے سے یہ مطالبہ ہوتا یعنی رکھا جاتا ہے کہ بھائی تو نے اس کو حاصل کر دینا ہے. تو نے یعنی ہر کوئی چاہتا ہے کہ بادشاہ ہو وہ بھی نیک دل ہو اور عادل ہو، تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ بھائی میری اس سے دوستی ہو جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حسن کے خالق ہیں. تو اس سے ملنا، یہ امید رکھنا کہ میں ملوں گا. اور کیسے ملیں گے؟ جب ہم حسن پرست ہوں، یعنی اللہ کی خوبصورت چیزوں کو دیکھ دیکھ کر اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر اتارنا. اور کیسے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیسے اللہ کو ہم پہچانیں گے؟ یعنی اللہ کو تب ہم پہنچ سکتے ہیں اور اللہ کی وصال ہم تب پا سکیں گے، اللہ سے ملاقات تب ہو سکے گی جب ہم اس کو پہچانیں گے. تو پہچاننا کیسے ہے؟ پہچاننا حسن سے کہ اللہ نے کتنی خوبصورتی دی ہر چیز کو. اور پھر مزید فرماتے ہیں کہ اب چاند، ستارے اور سورج، ان کو دیکھ کے کہ اتنے اوپر یہ چیزیں ہیں، کسی نے روشنی بھی نہیں پہنچائی زمین سے، کوئی ٹیکنالوجی بھی کسی کے پاس نہیں ہے، اتنی رونق اوپر اور اتنی خوبصورت چیزیں. تو انہی کے ذریعے یعنی ان پر غور کر کے اللہ کو پہچان سکتے ہیں. اور جب اللہ کو پہچانیں گے کہ وہ اتنے کمال کی ذات ہے تو پھر ملاقات کرنے کا شوق اور اس تمنا رکھنا یہ انسان پہ فرض ہے. پھر 9واں سوال پوچھتے ہیں لیونی حسن سے دے ملا لہر دو خمار دے یو مسکے شان خیال دے یو نرے درنا تار دے. یہ مولوی صاحب پوچھتے ہیں کہ حسن کیا ہے. یہ اس سے اگلا پہلے جو سوال تھا وہ وصال کے بارے میں، یہ حسن کے بارے میں کہ حسن کیا چیز ہے. تو دیوانے صاحب جو ہے وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ مستی یعنی خمار کی ایک لہر ہے. اور یعنی حسن کیا ہے؟ جو ہم خوبصورتی دیکھ رہے ہیں کائنات میں، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو دیوانی نے یہ جواب دے دیا کہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی ایک لہر ہے کہ اللہ نے کائنات کو اتنا خوبصورت بنا دیا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جس کے لیے اللہ نے ان چیزوں کو اتنا خوبصورت بنا دیا اور اتنا دلکش اور پرکشش بنا دیا، تو سمجھے کہ وہ اللہ اتنا زیادہ خوبصورت ہے اور اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے بندے سے. یعنی اپنے اللہ پر ایسا گمان نہیں رکھنا کہ وہ کہیں نعوذ باللہ وہ ہمیں عذاب دے گا یا ہمیں خامخواہ دوزخ جہنم میں ڈالے گا، جیسے ہر مذہب کے مولوی حضرات ڈراتے ہیں اللہ سے لوگوں کو. تو صوفی حضرات کا یہ فلسفہ اور یہ راستہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈال کر محبت کے راستے سے اللہ تک پہنچا دینا، یہ صوفیوں کا کام ہوتا ہے. اور جو ظواہر پر نظر رکھتے ہیں
یہ جو علماء اور جو مولوی جو پنڈت وغیرہ جو گیانی حضرات وہ ظاہر پہ جو نظر رکھتے ہیں، ان کی نظر میں تو یہ ہے کہ بھئی اس آیت سے اور اس صورت سے، اس حدیث سے تو اللہ کا یہ غضب نمایاں ہے، اور اللہ یہ اس طرح کے عذاب سے ڈراتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو بھی ڈرا اس کی محبت اللہ سے نہیں پیدا ہوگی، کیونکہ وہ ڈر گیا۔ اور جس کے دل میں محبت آ گئی اللہ کی، تو اس کے دل سے خوف نکلے گا۔ خوف اور محبت یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو صوفی حضرات اور انبیاء علیہ السلام وہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت ڈالتے ہیں۔ تو یہ حسن کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ ہر چیز کو اتنا خوبصورت بنا دیا، تو یہ تو اللہ کی محبت کی ایک لہر ہے۔ اللہ محبت کرتے ہیں، اس لیے اتنا حسن انسان کے سامنے رکھ دیا۔ اور یہ ایک مسکراتا ہوا خیال ہے، اور ایک تار ہے، ایک باریک سی تار ہے روشنی کی، یعنی یہ جو تار ہے یعنی ایک امید ہے کہ ہاں ہمارے اللہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہمارے رب ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اور آخری سوال جو پوچھتے ہیں، لیونیت سوکھ ملازد چارمان زیو گل دچا دگو تو پروت پخپو کے دجانان۔ مولوی صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ دیوانے یا صوفی جی تو کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کا ارمان ہوں، یعنی مجھے بھی کسی نے چاہا ہوگا، یعنی مجھے جو اس دنیا میں جس نے بھیجا تو مجھے چاہ رہا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور اسی لیے تو میں اس کے ہاتھ کا بنا ہوا پھول ہوں، اور اسی کے قدموں میں میرا سر میں نے اسی لیے رکھا ہے کہ وہ مجھے چاہ رہا ہے تو میں اس کو چاہ رہا ہوں، اور کیسے اپنے آپ کو مٹھا کر اس کو پانے کا راستہ میں نے اپنایا ہے۔ میرے محترم دوستوں بھائیوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس پہ تبصرے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی کمی بیشی نظر آ رہی ہو تو مجھے اپنی آراء سے نواز سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔